अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अजीम साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, अफसोसनाक सबसे पहले जो सानहा पेश आया है कराची में, उसका जिक्र करेंगे। कराची के गुल प्लाजे में लगी आग ने कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। अभी बड़ी तादाद है जो लापता है। आग पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का प्रोसेस जारी था, फिर रेस्क्यू के जो एहलकार हैं, जो टीमें हैं, वो वहाँ पर अंदर किसी को नहीं जाने दे रही थी क्योंकि इमारत को मखदूश करार दे दिया गया है, किसी वक्त भी मुनहदिम हो सकती है, ये ऐलानात हो रहे थे। जबकि जो लवाहिकीन हैं, जो बड़ी तादाद में कल भी वहाँ पर खड़े रहे, मौजूद रहे बाहर, आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से मौजूद हैं, वो ये एतराज़ कर रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उस पर हमें एतराज़ है, वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। इंतज़ामात से भी उनकी नाराज़ी नज़र आई है। इस मामले पर हम बात करेंगे। बड़ा दिल खराश ये सानहा पेश आया है कराची में, और उमूमन हम कराची में ऐसे वाक़यात क्यों देखते हैं, इस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो गया है, लेकिन इसके बाद नाम सामने आया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है ये नोटिफिकेशन होने में, ये तकर्रुर होने में। ऐसा क्या हुआ कि अगर वाकई मियां नवाज शरीफ साहब ने ये किरदार अदा किया है तो ये 5 माह तक जब मामला ताखीर का शिकार रहा, उस वक्त क्यों नहीं किरदार अदा किया गया? और अगर अब ये किरदार अदा किया है वाकई तौर पर उन्होंने, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है? अब जब वो अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई साहब बन चुके हैं, क्या बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात हो सकती है? और क्या जिम्मेदारी इस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमान की सियासत में वापस ला पाएंगे? इस पर हमने बात करनी है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे रखी है, हड़ताल की कॉल दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी ये कॉल दे रखी है। तो अब जब तकर्रुर हो गया है, उसके बाद कुछ चीज़ें तब्दील होंगी, तो उसकी टाइमिंग पर भी हम बात करेंगे। साथ ही वोटर्स की उम्र 18 साल से बढ़ाने की बात हो रही है कि वोटर्स की उम्र जो है वो 18 साल से बढ़ा दी जाए। इस पर भी और दीगर कुछ मामलात हैं भी बात करेंगे। रान साहब, सबसे पहले कराची में जो सानहा पेश आया है और क़यामत टूटी है उन घरानों के ऊपर जिनके लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कई बच्चे, कई ख़वातीन हैं जो अभी तक लापता हैं, और फैमिलीज़ गई हैं वहाँ पर, शॉपिंग करने गई थी शादी के हवाले से, वहाँ पर ताजर मौजूद थे, वहाँ पर वर्कर्स मौजूद थे, और अभी तक कुछ पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताज तारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें तारड़ साहब, इसका ज़िम्मेदार तो कोई है ना जी। एक ज़िम्मेदार उस प्लाजे की वो कमेटी है, वो यूनियन है जो पर मंथ पैसे वहाँ से वसूल करती थी। उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वहाँ पे आग बुझाने वाले आलात रखे। वो पैसे किस चीज़ के लेते थे? और उससे बड़ी ज़िम्मेदारी उन लोगों की बनती थी जो हुकूमत है, जो ज़िली हुकूमत है, इंतजामिया, जो इंतजामिया है, जो फायर ब्रिगेड का अमला है। चले, ये तो सुना था कि कराची में पानी आ जाए बाहर नहीं निकलता, ये भी सुना था कि कराची में पीने का पानी नहीं मिलता, लेकिन अब ये भी सुन लिया है कि आग लगी हो और कराची में आग बुझाने का पानी नहीं होता। कितनी बेबसी थी, कितने लोग थे जो बाहर अजाने दे रहे थे, कितने लोग थे जो रो रहे थे, जो बिलक रहे थे, जो चीख। देखें, माल चला गया, माल की कोई बात नहीं, जाने भी गई। एक प्लाजे की आग हम 24 घंटों में नहीं बुझा सकते। हम वहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फंड देने वाला, टैक्स देने वाला मुआशी हब, जिसकी बुनियाद पे हम पूरे पाकिस्तान का टैक्स चलाते हैं, अगर वहां पर ये सहूलतें नहीं हैं, वहां पर आपने लोगों को, ये पहला वाकया तो नहीं है जी। सानिया बल्दिया जी, चल गए लोग अंदर, कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा कई साने इमारतें गिर जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं। SBCA का रोल क्या है उसमें? रोल उनका ये है कि इसी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी तरह बारों ने बैठ के कह देना जनाब इंक्वायरी, बस सारा कुछ बिल्डर पे डाल देंगे। लेकिन जिन्होंने वो NOC दिए हैं, जिन्होंने वो बनने दिया है, उसके ऊपर कोई बात नहीं। भाई, कानून है कि आप चेक करेंगे आपके डिपार्टमेंट क्या यहाँ पर आग बुझाने वाले आलात मौजूद हैं। आपके जो महकमे चेक करेंगे यहाँ पर तारें ऐसी तो नहीं है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाए। इमरजेंसी रास्ता है कि नहीं है? और जब ये हो गया, जब ये वाकया हो गया,
تو کتنی دیر بعد فائر بریگیڈ پہنچا؟ جب یہ واقعہ ہو گیا تو ان گاڑیوں کو میں پانی کیوں ختم ہو گیا؟ ایک فوم ہوتا ہے، فوم جو آگ کو فوری بجھاتا ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے جس نے آگ پر قابو پانا ہوتا ہے، وہ کیمیکل کہاں چلا گیا؟ وہ کیمیکل ہمارے پاس کیوں نہیں تھا؟ ہمارے پاس وہ تمام چیزیں کیوں نہیں تھی جن چیزوں کی مدد سے بہت سی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا، جس کی مدد سے اس آگ پر قابو پایا جا سکتا تھا؟ اور اب آج میں دیکھ رہا تھا ایک پریس کانفرنس، سارے انتظام بٹھایا ہوا تھا اس وہاں کے لوگوں کو، اور جس طرح وہاں پہ گفتگو میں کہہ کے بھی لگ رہے تھے، جس طرح اس گفتگو میں سوال کوئی کرتا تھا تو روک دیا جاتا تھا. نہیں بھائی، اس کا تو جو بھی ذمہ دار ہے جی انتظامیہ میں، حکومت میں، اس تنظیم یونین میں جو بھی ذمہ دار ہے، اس کے قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے. یہ قتل ہے، یہ غفلت ہے. اچھا ران صاحب، اس میں ہم نا وہ بھی کر لیں گے، چلیں ٹھیک ہے جی، یہ ایک دفعہ ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا، ہم اگلی آگ کا انتظار کرتے ہیں، اگلی عمارت گرنے کا ہم انتظار کرتے ہیں. سانہ بلدیہ تھا جو، وہ کیا پانی سے مرے تھے لوگ؟ آگ سے. تو اس کے بعد کیا کہا گیا تھا؟ اس کے بعد بھی 6-7 یہ واقعات ہو گئے، اس کے بعد بھی اور بھی کئی واقعات ہوئے، جانے نہیں گئی، مال چلا گیا. وہ اس میں تو انتہا ہو گئی نا، انتہا ہو گئی. رانا صاحب، اس میں کوئی ایک شخص، کوئی ایک سربراہ، کوئی ایک ادارہ اور کوئی ایک حکومت ذمہ دار نہیں ہے. 1998 میں یہ جو عمارت ہے اس کی اضافی منزل تعمیر کی جاتی ہے، جس کے بعد جتنے لوگوں نے بھی حکومت کی ہے سندھ پہ، وہ سبھی آئے ہیں تقریباً. بھائی بالکل سب آئے ہیں، وہاں پہ بھی آئے ہیں. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا NOC دینے والے کون تھے؟ اس کی ذمہ داری کسی کو تو اٹھانی پڑے گی نا. اگر آپ یہ کہیں کہ 4 دن بعد یہ بلدیہ کی طرح ختم ہو جائے گا، تو اب ایسا نہیں ہے. لوگ سوال اٹھاتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں. آپ کو یہ سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا، اور آپ کو عوام کے کٹہرے میں بھی آنا پڑے گا. جاننے گئی ہیں، آپ کس طریقے سے انہیں معاف کر دیں گے؟ بالکل ٹھیک. کس طریقے سے؟ اچھا ثاقب صاحب، یہ معاملہ ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی NOC کا شور مچا تھا. مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ کہا تھا کہ NOC چیک کیے جائیں گے، NOC چیک کیے جا رہے تھے تو NOC نہیں مل رہے تھے، اور آج پھر سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ کاغذات کہاں پر ہیں، کہاں پر سارا ریکارڈ ہے. آج وزیر اعلیٰ بھی برہم ہوئے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے DG کے اوپر کہ جی کہ کوئی مجھے فائل چاہیے ہے، مجھے ریکارڈ چاہیے، صرف باتیں نہیں چاہیے. یہ سارا معاملہ ہوتا ہے اور ہم بھول بھی جاتے ہیں. بالکل. جو آئے روز اس سے قبل جو ہے وہ مختلف عمارتیں گرنے کے جو واقعات ہوتے رہے ہیں، ہر جو واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی یہاں سے یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی، اس عمارت میں فلاں قانون کی خلاف ورزیاں تھیں، ان کو نوٹس دیے ہوئے تھے، یہ باہر نہیں نکلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول جو اتھارٹی ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہمیں نظر آتی ہے. وہ واقعہ ختم ہوتا ہے، پھر اگلے کا انتظار، پھر اگلے کا انتظار، پھر اگلے کا انتظار. اب کی بار بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی مصروف ترین ایک کاروباری مرکز اور اس پلازا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، جہاں پہ خاص طور پر ویکنڈ پہ وہاں پہ لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے. میں نے بہت سارے ہمارے جو صحافی تھے ان کو لکھتے ہوئے میں نے پڑھا ہے کہ وہ طویل عرصہ تک وہاں پہ جاتے رہے ہیں. وہاں پہ جو چیزیں ہیں روٹین کی جو مارکیٹ ہے وہاں سے سستی بھی ملتی تھی، تو اس لیے رش بھی ہوتا تھا. تو اب جو آ رہا ہے جی وہ جس طرح آپ نے 1998 کی بات کی، پھر 2003 کی، پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 سے چلتی آ رہی ہے، اور اب اتنی قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، اور ہفتے کے دن سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، ابھی تک جاری ہے. ابھی تک بھی مسنگ پرسن جو ہے وہ لوگ موجود ہیں جن کے حوالے سے جن کی فیملیز جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں. حکومت نے اگرچہ ان کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ تو اعلان کر دیا کہ جو اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے 1 کروڑ روپے اعلان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جان کی کوئی تو قیمت نہیں ہوتی. ایک جان چلی گئی تو اس کی تو کوئی آپ قیمت نہیں لگا سکتے. حال یہی ہے کہ جو میئر کراچی ہیں کم سے کم ان کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ لینی چاہیے، اور ہر واقعے کے بعد جو ہے وہ اس اگلے واقعے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. نہیں ثاقب صاحب، چلیں اس وقت جو بھی انتظامیہ ہے، اس وقت میئر کراچی بھی ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1998 میں میں نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد آج جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ غیر قانونی ہیں ان کے خلاف ایکشن شروع کروا لیا جائے.
بالکل یہ بتا رہے ہیں جی، وہ دکانیں اگر وہاں پہ جو 1000 کے قریب دکانوں کی جگہ تھی جو 1200 بنا دی گئیں، پھر پارکنگ ایریاز میں دکانیں تھیں، پھر بیسمنٹ میں شاپس تھیں جو قانون کی خلاف ورزی پر بنائی گئیں. یہ واقعہ بھی بہرحال ہم اس پہ بات تو کر رہے ہیں، کرتے بھی رہیں گے، لیکن یہ واقعات آئے روز کراچی میں ہوتے ہیں اور پھر اگلے واقعے کا جو انتظار شروع ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب نے دیا، ویسے اسپیکر صاحب نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں، میاں صاحب نے کوئی اس میں بات نہیں کی ہے، یہ میرا اختیار تھا، سارا اختیار میرے پاس ہے اور میں نے کیا. اسپیکر صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اس پہ، تو انہوں نے نفی کر دیا اس بات کر دی ہے. تو پھر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اسپیکر صاحب اگر با اختیار ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا تو اچھی بات ہے. وفاقی وزیر قانون کا بھی سن لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ حکومت کا جو ہے، پارٹی کا جو ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں. یہ ویسے تضاد ہے دونوں کے بیانات. کافی بیانوں میں تضاد. آپ یہ نہ کریں ایک کا نہیں، دو کا نہیں، تین کا نہیں. آپ دیکھیں نا کہ عطا تارڑ صاحب نے کیا فرمایا تھا. ہاں جی، اس کے اگلے دن نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. تو اسی طرح باقی جو لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں اب ہو گیا نوٹیفیکیشن. اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کیا رول ادا کرتا. آج کے دن تک تو وہ 8 فروری سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اچھا، آج کے دن تک وہ اپنی ان تمام باتوں سے، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، اس سے تو وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. آج کے دن تک وہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ جناب 8 فروری کو باقاعدہ احتجاج ہوگا. کوشش کریں گے کہ راستے بھی بند ہوں، شٹر ڈاؤن ہو، شہر بھی بند ہو. یہ پہیا جام، انہوں نے یہ ساری چیزیں باقاعدہ سندھ کے اندر بھی بات کی ہے، بلوچستان میں بھی ان کی جماعت بڑی متحرک ہو کے اس پہ کر رہی ہے، KPK میں بھی کر رہے ہیں. ذہن میں رکھیے گا، راستے ایک طرف اشارہ مل رہا ہے راستے کھلنے کا. یہ جو انہوں نے کہا کہ جناب آپ پارلیمانی پارٹیوں میں، پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس آئیں، جو ایاز صادق صاحب نے کہا. اس کے بعد اگر سینٹ کا بھی اپوزیشن لیڈر مقرر ہو جاتا ہے تو پھر یہ سب کو پتا ہے کہ کس کی اجازت سے ہوتے ہیں. بالکل ایسی. اچھا ٹھیک ہے، جن کی اجازت سے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر راستہ نظر آتا ہے، پھر راستہ کوئی نظر آتا ہے. ملاقات آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا تھا 8 فروری سے پہلے ملاقات ہوگی، یاد کریں میں نے کہا تھا. آپ نے کہا تھا، بالکل کہا تھا. محمود اچکزئی صاحب کی آپ سمجھ رہے ہیں کیا ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر تو پاکستان کے اندر سے یہ سیاسی لڑائی کو ختم کرنا ہے اور مصالحت کی طرف جانا ہے تو میں نے اس دن ثاقب نے بھی یہ بات کی تھی اور میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی ایک MNA، کوئی ایک MPA اس وقت تک پارلیمانی کمیٹی میں نہیں جائے گا جب تک بانی کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا. اور کس گارنٹی پہ یہ ملاقات ہوگی یا بغیر گارنٹی کے ہوگی؟ دیکھیں گارنٹی یہی ہوگی کہ آپ باہر آ کے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے یا سخت گفتگو نہیں کریں گے. سیاسی گفتگو تو ہونی ہوتی ہے. سخت گفتگو وہ کون سے کولوں کے یا کسی چیز کے ریٹ پوچھنے جا رہے ہیں، وہ جیل جا رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل آدمی جا رہا ہے جیل، تو جیل جا کے انہوں نے یہی بات کرنی ہے نا. مذاکرات کی بات کریں گے، وہ کہیں گے جناب کوئی سیاسی کوئی راستہ نکالتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، انہوں نے یہی بات کرنی ہے نا. اب کوئی بندہ یہ بات کہہ رہے کہ جناب دیکھیں کرکٹ سے ملنے جائیں گے، کرکٹ کی بات ہوگی. آپ کسی کاروباری شخص جیل میں ہوگا تو وہ کہے گا میری فلاں فلاں پراپرٹی ہے، انہوں بیچو تو ان کو ڈو باور. تو جو سیاستدان ہے اس سے آپ نے جا کے سیاسی بات ہی کرنی ہے نا، اس سے آپ نے کوئی اور تو نہیں کرنی. ان سے آپ نے خان صاحب کو جا کے یہ تو نہیں کرنا جناب ٹپ دیں، T20 ٹورنامنٹ آ گیا، وہ ورلڈ کپ آ گیا، اس کو ٹپ دے دیں جی، ٹپ ہمیں کس طرح ہمیں جیتنا ہے. یہ تو نہیں پوچھنا نا. ٹھیک ہے، یہاں تو اس کا پوچھنا ہے تو جن کی سونگنے کی سمیل اس پر یہ تیز ہے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جناب. اچھا، ثاقب صاحب بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ محبت کے سارے جو ہے نا راستے ثاقب صاحب کی طرف جاتے ہیں. ثاقب صاحب یہ ایک تو بتائیں کہ آپ کو ملاقات ہوتی دکھائی دے رہی ہے، یہ گارنٹی کوئی دی جائے گی، اور میاں نواز شریف صاحب نے کیا کردار ادا کیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں؟ محمود خان اچکزئی انہوں نے خود بھی اس کی تردید کر دی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بات کی تھی وہ بھی میں نے سنی تھی. انہوں نے ڈائریکٹ اس کام کا نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے فیصلے سارے میاں صاحب کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ آئینی طور پر اسپیکر کا اختیار ہے تو اسپیکر نے یہ کام کر دیا. انہوں نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا تھا کہ میاں صاحب نے یہ جو ہے وہ کروایا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں مزید جو ہے وہ چیم گوئیاں ہونی چاہیے. جب محمود خان اچکزئی جن کا رابطہ بھی ہے، اسپیکر بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. باقی
نواز شریف صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے ہیڈ ہیں، وہ ڈیفینیٹلی جتنے بھی کام سپیکر کریں، وزیر اعظم کریں، وزراء کریں، یا بڑا کوئی سٹیپ انہوں نے لینا ہو تو وہ ان کے نوٹس میں ہوگا، ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ملاقات کی، ایک تو محمود خان اچکزئی صاحب نے جو تقریر کی ہے، میرے خیال میں وہ بڑی زبردست تقریر انہوں نے کی ہے، وہ آئین قانون کی اور پارلیمان کی بالادستی کی بات انہوں نے کی ہے، اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ وہ انکنڈیشنل، بغیر جو ہے وہ کسی شرط کے، وہ اگر حکومت جو ہے اس پارلیمان کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان انکنڈیشنل ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت ساری انہوں نے باتیں کی، فارن افیئرز پہ بھی بہت جو بات جو ہے وہ اچکزئی صاحب نے کی، لیکن کل دوبارہ وہ تقریر کریں گے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ملاقات جو ہے ایک بڑی کلیئر کٹ چیز ہے۔ اب ملاقات بغیر کسی ڈیل کو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بغیر کسی شرط کے جو وہ نہیں ہوگی، بغیر کسی یقین دہانی کے ملاقات نہیں ہوگی۔ اور وہ ملاقاتیں بھی پہلے اب دیکھیں جو پولیٹیشنز کی ملاقاتیں طویل عرصے سے نہیں ہوئی، میرے خیال میں سوا سال ہو گیا ہے کسی پولیٹیشن کی اس طرح ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ جو ملتے ہیں وکلا ملتے ہیں یا ان کی فیملی ملتی ہے، جو اسد کیسر یا دوسرے بیرسٹر گھور تو چلیں بطور وکیل ملتے ہیں، باقی جو پولیٹیشنز ہیں ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ اگر ملاقات ہونی ہوئی تو وہ حکومت کے ساتھ طے ہوگا کہ آپ جائیں، آپ بات کریں مذاکرات کی، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ باہر آ کے میڈیا پہ جناب وہ باتیں شروع کر دیں جو عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہے وہ آ کر کرتی ہیں۔ حکومت نے، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ طے کر لیا ہے کہ اب کی بار بالکل بھی جو ہے وہ کوئی سپیس نہیں دی جائے گی۔ اگر ایسی بات ہوئی کہ اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ اداروں کے سربراہان کے حوالے سے کوئی ڈائریکٹ کوئی الزام لگائیں، بات کریں، اور وہ آپ باہر آ کے میڈیا پہ اسی طرح بات کر رہے ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور ملاقات تب ہی ہوگی جب چیزیں طے ہو جائیں گی، جب کوئی گارنٹی دی جائے گی۔ اچھا رحان صاحب، طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ میثاق جمہوریت، میثاق معیشت، یہ پھر سے ایک دفعہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ کوئی بیک ڈور رابطے ہیں، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میری آج ملاقات ہوئی تھی کسی سے، بعض اثر شخصیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تگڑی شخصیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم 4 جرنلسٹ تھے جہاں ملے وہاں پہ، تو سارے سینئر تھے، میں ہی ان میں جونیئر تھا۔ تو ہم نے حالات حاضرہ کے حوالے سے ان سے کچھ چیزیں جاننا چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یاد کرو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ 18 فروری جنوری سے 18 فروری تک بڑی چیزیں تیزی سے بدلیں گی۔ اس نے کہا تم چیزوں کو بدلتے دیکھو، نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے۔ اس نے کہا بیک ڈور رابطے بھی شروع ہو گئے۔ اس نے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے احتجاج کو اگر روک دیا جائے، 8 فروری کی کال کو اگر روک دیا جائے تو ٹیبل جو ہے مذاکرات کا وہ سج جائے گا۔ اچھا، اور یہ اس نے بالکل، اس نے کہا جی ٹیبل بھی سج جائے گا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپسیٹ ہو جائے جس اپسیٹ کے متعلق کسی نے سوچا بھی نہیں، کچھ ایسا ہو جائے کہ جس کے متعلق بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ پر انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا جی بہت سے واقعات ایسے ہو گئے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو لوگ سمجھتے تھے ایسا نہیں ہوگا، تو وہ ہو گیا۔ ان کا اب بھی جو ہے نا وہ سب کچھ اچانک ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ 3-4 ایسی مثالیں دیں آف دی ریکارڈ جو میں ہم نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے کچھ ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا کہ گزشتہ روز کس کی کہاں پہ کیا ملاقات ہوئی، تو کچھ ذکر انہوں نے ایسے کیے، اور انہوں نے جو ملاقاتیں بتائیں اور جو انہوں نے حالات بتائے اس کے مطابق تو واقعی کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، یہ جو اچانک سے آپ کو حکومت، وہی حکومت جو کہہ رہی تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جانی چاہیے، جی ایسی ہے، ٹھیک ہے، جو کہہ رہی تھی کہ تحریک انصاف جو ہے بائے بائے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یہی لفظ استعمال ہوتے تھے نا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ 5 ڈیز 6 ڈیز پیشن گوئیوں کے بادشاہ جو تھے ان کی پیشن گوئی گزرے ہوئے بھی آج کتنے دن گزر گئے۔ تو آپ ذہن میں رکھیے اچانک سے یہ جو چینج ہوا ہے نا سارا طارق صاحب، اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب میثاق معیشت بھی کر لیتے ہیں، میثاق جمہوریت بھی کر لیتے ہیں، اور ہم سب بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا تحریک انصاف، محمود خان اچکزئی، کوئی بھی جو ہے، محمود خان اچکزئی نے بالکل آج کہا ہے کہ غیر مشروط، لیکن کس چیز پہ غیر مشروط بلا؟ پوری تقریر اگر ہم سنیں وہ ہے کہ آئین کی بالادستی کی بات کریں، آزاد عدلیہ کی بات کریں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں اگر وہ ہو جاتی ہیں ٹھیک، تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔
تو یہ چیزیں تو بڑی تیزی سے بدلنی ہیں اور اس کے اثار جو ہے وہ تیزی سے آنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ چیزیں نکل آئی ہیں, کچھ چیزیں نکلیں گی اور آپ کو چند دنوں میں نظر آئے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, لیکن آپ کو جو ہم ڈیٹ دے رہے ہیں ان ڈیٹوں میں آپ دیکھیے گا کتنی تیزی سے چیزیں ہوتی ہیں. مجھے بتائیں کیا اپوزیشن لیڈر کا تقرر کسی کی مرضی کے بغیر ہے؟ نہیں. کیا قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں تقرر مرضی کے بغیر ہوگا؟ بہت سی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, آپ دیکھتے تو جائیں. بالکل ٹھیک ہے, یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے کہ کس نے محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن کروایا ہے, تقرری ہوئی ہے جو 5 ماہ سے نہیں ہو رہی تھی, تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے, ان سے جاننے کی یہ کوشش کریں گے کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے لیکن اسپیکر صاحب اس بات کو مان نہیں رہے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کا. سر آپ نے یہ کہا رابطے بھی تھے محمود خان اچکزئی صاحب سے میاں نواز شریف صاحب کے, اور میاں نواز شریف صاحب نے اس میں سر کوئی کردار بھی ادا کیا ہے. اسپیکر صاحب نہیں مان رہے, اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ میرا استحقاق تھا, میں نے اس کا استعمال کیا ہے اور مجھے انہوں نے ہر چیز کی ویسے اجازت دی ہوئی ہے. بالکل, اگر ان کو اجازت ہر چیز کی ویسے ہی دی ہوئی ہے, اور محمود خان صاحب نے بھی جو ہے نا وہ انکار کیا میری بات سے. انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل جو ہے نا اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ میں کوئی عہدہ مانگوں, تو چونکہ محمود خان صاحب میرے لیے محترم ہیں تو اس لیے پھر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. میں پیچھے ہٹ گیا. سر اپنا کوئی تھوڑا بہت سورس ہمیں بتا دیں کہ آپ کو کس نے بتا دیا تھا, آپ بھی ایسے کچی بات تو نہیں کرتے. سورس آپ نے کبھی بتائی ہے خبر؟ سر ہم تو صحافی ہیں ماشاءاللہ, آپ سیاستدان ہیں, سیاستدان بتا سکتا ہے. نہیں, اس میں بات نہیں بتانی ہوتی. اچھا چلیں کامران صاحب, آج اختیار ولی نے اس بات کو تسلیم کیا میرے ساتھ. منیزر اس سے پہلے پروگرام تھا میرا منیزر کے ساتھ جی, تو اس میں اختیار ولی نے مانا اس بات. دیکھیے گا وہ پروگرام, دیکھیے گا. اچھا چلیں مان لیا جی, میاں صاحب نے مان لیتے ہیں اختیار ولی صاحب ان کے پارٹی کے ہیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ایاز صادق کی بات کو انکار کر رہے ہیں اور آپ کی بات کو وہ درست قرار دے رہے ہیں. اب مان لیتے ہیں اسی بات کو, اسی پہ چلے جاتے ہیں. اب ان کے ایک ذمہ دار کی یہ بات آ گئی ہے سامنے, تو مجھے سب یہ بتا دیں کہ کیا میاں صاحب آپ کو نظر آتا ہے کہ آگے بھی رول ادا کریں گے, اور میاں صاحب نے آگے کسی سے پوچھ کر یہ سب کچھ کیا ہوگا, کہا ہوگا, یا میاں صاحب نے اپنے تئیں سب کچھ کر دیا؟ ایسا ہے کہ کرنا چاہیے. اب اس میں کیا پیچھے باقی کہانی کیا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا. یا اگر کسی کو پتا ہے تو وہ خود میاں صاحب ہوں گے یا اسپیکر صاحب ہوں گے. اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ محمود خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ایویڈنس اکٹھی کی جا رہی تھی, مختلف طرح کا مٹیریل اکٹھا کیا جا رہا تھا جو کہ بالکل غلط تھا. تو اس کے بعد اچانک جو ہے نا وہ پھر صورتحال تبدیل ہوئی ہے, اور یہ تبدیلی جو ہے وہ اچھی تبدیلی ہے. اللہ کرے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایسی تبدیلیاں آئیں جو کہ جمہوریت کے لیے اچھی ہوں, جو کہ دستور کے لیے اچھی ہوں, اور ہم جو ہے ملک کے لیے کوئی اچھا کام. اچھا آپ نے ایک فکرہ تھا نا آپ کا کہ میاں صاحب اپنا غصہ نکالا ہے, میاں صاحب کو کس پہ غصہ تھا اور کس پہ کیوں نکالا, وہ غصہ کیا تھا یہ بھی چلیں یہ تو بتا دیں. ہم تو اب آپ کی بات تو اب ٹھیک ہو گئی نا, اختیار ولی نے کہہ دیا تو ٹھیک ہوگی نا. مجھے کیوں نکالا؟ اچھا یہ غصہ تھا مجھے کیوں نکالا. اوکے ثاقب صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 فروری پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے اس میں کیا جے یو آئی ایف کو اگر پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ عین پاکستان دعوت دے تو کیا آپ اس کو جوائن کریں گے؟ میری وہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اس سوال کا جواب دے سکوں. مولانا صاحب سے یہ سوال ہو سکتا ہے, مولانا صاحب شاید اس کو پازیٹیو میں یا نیگیٹو میں رسپونڈ کر سکے, اور مولانا صاحب بھی میرا خیال ہے کہ اس اتنی بڑی بات کا جواب دینے سے پہلے پارٹی کے اداروں کے پاس جائیں گے, دوسرے اداروں کے پاس نہیں, پارٹی کے اداروں کے پاس. اچھا کامران صاحب اسی سوال کو تھوڑا سا میں
اسی سوال کو تھوڑا سا میں مختلف انداز میں کرتا ہوں. 8 فروری کے جو ریزلٹس تھے, نتائج تھے 8 فروری الیکشنز کے, اس پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا JUIF کا ایک پورا سٹینڈ ہے کہ ان کو بھی سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی یا کیا گیا, وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا بلوچستان میں ہو. تو آپ اپنے طور پر اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں, کچھ سوچ رہے ہیں کہ 8 فروری الیکشنز پہ یا اس دن کو کسی طرح آپ کوئی جلسہ کریں یا کوئی اس قسم کا کام کریں؟ مولانا پہلے 2 صوبوں میں تو گئے ہیں, سندھ میں گئے ہیں اور سندھ کا انہوں نے دورہ کیا ہے, مختلف شہروں میں گئے ہیں سندھ کے, پھر اس کے بعد پنجاب میں گئے ہیں, اس وقت وہ خیبر پختونخوا میں. اور ظاہر ہے یہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہے, کوئی ویسے گھوم پھر نہیں رہے. چاہت تو ہوگی ان کی کہ کچھ کریں, مگر اس وقت موسم جو ہے, میرا خیال ہے ایک تو موسم آڑے آ رہا ہے, پھر آگے رمضان بھی ہے, عید بھی ہے, تو یہ میرا خیال 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ شاید وہ یا پارٹی سوچ رہی ہو کہ اس وقت جو ہے نا کوئی ایکٹیویٹی, بڑی ایکٹیویٹی کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہو جائے گا. فیصلہ چند دن میں, مولانا صاحب آپ بھی خیبر پختونخوا میں آج آنا تھا, پھر نہیں آ پائے, شاید کل آ جائیں, تو آ جاتے ہیں تو پھر ان سے انسٹرکشنز لے کے پھر بتائیں گے آپ کو کہ کیا کرنا ہے آگے. 8 فروری کو کچھ کرنا ہے, ہم نے اپنے طور پہ کرنا ہے, مگر میرا خیال ہے کہ جائنٹلی نہیں کرنا. سر بڑا اچھا ہے, PTI سندھ اور پنجاب بند کرنا چاہتی ہے, آپ کو KP کے نتائج پہ اعتراض ہے, آپ KP بند کر دیں, روکیں گے بھی نہیں وہ؟ ویسے دیکھیں PTI جو ہے وہ کتنا جو ہے نا ایک عجیب سا جو ہے نا وہ سوال اٹھاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ باقی سارے الیکشن غلط ہوئے ہیں اور وہاں پہ سب ریگ ہوا ہے اور صرف جو نا KPK میں نہیں ہو سکا. تو کیا وہ جو طاقتور تھے وہ اتنے کمزور ہو گئے خیبر پختونخوا میں آ کے وہاں کچھ نہیں کر پائے؟ میرا خیال ہے یہ اسکیم کا حصہ تھا, جو کچھ بھی ہوا وہ پوری ایک جامع مکمل اسکیم بنائی گئی ہوگی. بہرحال ہم اس اسکیم میں فٹ نہیں ہو رہے تھے. اچھا یہ تو چلے وہ آپ کا فیصلہ ہوگا. اسلم غوری صاحب نے ہم سے کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ موسم تھوڑا سا تبدیل ہو جائے. آج لاہور کا موسم تو تبدیل ہو گیا ہے, آج لاہور میں وہ سردی کی شدت نہیں رہی, تو موسم تو تبدیل ہو رہا ہے, اگلے مہینے تو تبدیل ہو جائے گا. انہوں نے کہا PTI آئے نہ آئے ہم اسلام آباد ضرور جائیں گے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کیا ایسا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے؟ وہ یقیناً جو ہے نا یہ بات مولانا صاحب نے بھی شاید کہی ہے, میں نے کہیں پہ اس کو پڑھا ہے مولانا کو, یا اس میں دیکھا ہے, میں نے کوئی کلپ ایسا دیکھا ہے کہ ہم ضرور آئیں گے, مگر میرا خیال ہے کہ موسم آپ کہہ رہے ہیں نا تبدیل ہو گئے, تو ایک چیز یہ آپ فیکٹر ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا ورکر جو ہے یا بلوچستان سے ہے یا خیبر پختونخوا سے, جو میجارٹی ہے, اور اس کے بعد پھر وہاں موسم ٹھنڈا ہے, زیادہ ٹھنڈا ہے, اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا معاملہ بھی ہے, پھر یہ دونوں صوبوں میں جو لوگ رمضان کو زیادہ وہ آبزرو کرتے ہیں, پھر عید ہے, تو یہ چیزیں دیکھ کے پھر ڈیبیٹ ہوگی ہمارے اندر اس بات پہ, پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس میں. اچھا کامران صاحب ایک اس پہ آج کل اسلام آباد میں یہ چیز بڑی ڈسکس ہو رہی ہے, قومی حکومت کی بات بڑی چل رہی ہے, بڑی تیز سے چل رہی ہے قومی حکومت کی بات. اس میں کوئی حقائق ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک چیز تو طے ہے نا کہ یہ حکومت کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, اور ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو اس کی ایک ریزن, باقی اور بہت ساری ریزنز ہیں اس میں. ایک تو ہیوی ٹیکسیشن ہے, دوسری چیز امن و امان کی صورتحال ہے, فنڈ کی لیکیج ہے, کرپشن ہے, یہ بہت ساری باتیں. مگر ایک چیز جو اس کو ایک فیکٹر ہے وہ اس لیجیٹیمیسی کا ہے. جب تک لیجیٹیمیسی اٹیچ نہ ہو, کوئی آپ کے اوپر جو ہے نا اعتماد کرتا ہی نہیں. کل حکومت بدلی ہو جائے, وہ کہیں کہ جی وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو جائز نہیں تھے, ناجائز تھے. سرمایہ کار جو لا کے انویسٹ کرے گا وہ اس کا سرمایہ کہاں پہ جائے گا, یا وہ پالیسیز جو ہے نا وہ کوئی اس کو اگلے لمحے ریورس کر دے تو وہ اس کا کیا ہوگا. تو یہ ریزن ہے, اور اس وقت آپ کا نظام نہیں چل رہا اور بالکل جیم ہوا ہوا. کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ فاروق ستار صاحب جو MKM کے رہنما ہیں, انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ عید کے بعد 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہماری والی شکیں بھی اس میں ڈالی جائیں گی اور اس میں ترمیم ہوگی. تو یہ 28ویں ترمیم کی ہم بات تو سن رہے تھے, لیکن یہ حکومتی اتحادی بھی ہیں, ان کا ووٹ بھی حکومت کو چاہیے ہوتا ہے, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں, ان کو کسی جگہ سے کوئی کہی گئی ہوگی. تو آپ کو بھی کچھ اس حوالے سے کوئی اطلاع ہے
کیونکہ اس میں صوبوں کی بات بھی ہے, NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی ہے, کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جس پہ پیپلز پارٹی کو کچھ اعتراضات ہیں, تو آپ کو کوئی انفارمیشن اس کی حوالے سے کوئی پہنچی ہو؟ اگر MQM اتنا, مجھے بہت احترام ہے MQM والوں سے, مگر وہ اگر اتنا ہی میٹر کر رہے ہوتے تو 27ویں ترمیم میں یہ سب کچھ ڈال دیا جاتا. 27ویں ترمیم کے وقت وہ آئے تھے مولانا صاحب کے پاس, میں خود بھی موجود تھا اس وقت, تو اس وقت بھی تو یہ چیز کیری نہیں ہوئی اور ان کو جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ اگلی ترمیم میں ڈالیں گے. تو اس سے 26ویں میں بھی میرے خیال ان کے ساتھ یہ یاد کیا تھا, 27ویں میں بھی یہ یاد کیا تھا. تو 28ویں میں جو کچھ سوچا جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے, نقصان دہ ہے. اگر آپ آرٹیکل 160 کو چھیڑتے ہیں تو آپ کے چھوٹے صوبے جہاں پہ پہلے ہی انریسٹ ہے وہ مزید خرابی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے ریم میں جوائن کیا. یہاں پر ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی ثاقب صاحب, ابھی 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو رانا صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک تو اس حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب کے موقف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, اور وہی تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی وہی سوچتی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی یہی سوچتی ہے, یہی رائے رکھتے ہیں وہ دونوں کہ ہم نے پہیا جام ہڑتال کرنی ہے اور 8 فروری کو الیکشن کے خلاف احتجاج کرنا ہے جو نتائج آئے تھے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک تو یہ بتائیے آپ کے پاس خبر کیا ہے, اور عدالتی محاذ سے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے 8 فروری کو احتجاج ہو تو؟ حمزہ صاحب, ایک تو جو 24 نومبر کا احتجاج تھا اس کے حوالے سے جو گیو اینڈ ٹیک ہو رہا تھا, جو بیہائنڈ دا سین ملاقاتیں ہو رہی تھیں, جس کی تصدیق بیرسٹر گوہر اور دیگر لوگ پبلکلی کر چکے ہیں, اس کے حوالے سے معاملات آگے نہ بڑھنا, کوئی جو ہے وہ کوئی پیچ اپ نہ ہونا, اس کے حوالے سے آج تک پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھتا رہی ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی کو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو یا بیرسٹر گوہر ہو, ان کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 24 نومبر کی طرح بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ 24 نومبر کو اگر ہم مان جاتے کہ سنگجانی ہم جو ہے وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے, ہم ڈی چوک نہیں آئیں گے, ہم سنگجانی کے مقام پر جو وہ دھرنا دیں گے, اور اس میں جو کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی یا دیگر معاملات اس میں انڈر ڈسکشن تھے, تو آج وہ کہتے ہیں اگر ہم مان جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی. اب جو ہے وہ 8 فروری جو آ رہا ہے, اس میں اصل مقصد تو یہی ہے نا, حکومت کو پریشرائز کرنا اور مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو کیسے استعمال کرتی ہے اس سارے معاملے کو, لیکن جو عدالتی محاذ ہے اس میں ڈیفینیٹلی وہ چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں. جو 24 یا 26 نومبر کو جو احتجاج ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ انکلوڈنگ بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, ساری لیڈرشپ اس میں جو ہے وہ اس میں ملزم تھی مختلف کیسز میں, اور وہ تب سے اب تک وہ ضمانتوں پہ ہیں, مطلب وہ کیسز سے فری نہیں ہوئے. تو ان کی ضمانتیں چل رہی ہیں. یہ 273 لوگ جن کی آج ضمانتیں لگی ہوئی تھی, جس میں پی ٹی آئی کی ساری ٹاپ کی لیڈرشپ, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور تھرڈ کی آپ جتنی بھی لگاتے جائیں یہ سارے اس میں شامل ہیں. آج سماعت تھی, ان کی جو ضمانتیں ہیں ان میں توسیع کی گئی ہے 7 فروری تک, اور 8 فروری احتجاج رکھا ہوا ہے, یعنی کہ 7 فروری کو ان تمام کو یہاں اسلام آباد میں جمع ہونا پڑے گا, عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا, اور یہ اگر کوئی اس دن ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی پیش نہیں ہوں گے, اور اگر پیش نہیں ہوں گے ضمانتیں خارج اور ان کی گرفتاریاں کرنے میں آسانی ہوگی. ویسے بھی کیسز بن جایا کرتے ہیں, لیکن یہ پرانا کیس چلتا آ رہا ہے, تو اس میں ایک ان کے لیے ایک نئی مشکل میں سمجھتا ہوں کہ بنی ہے کہ یہ اگر اپنے اپنے علاقوں میں ہوں گے, وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے, عدالت کے سامنے نہیں آئیں گے. جس طرح عمر ایوب صاحب جو ہے ان کی جانب سے حاضری کے استثناء کی درخواست دائر ہوئی تھی, وہ گزشتہ روز جب ہری پور گئے تھے سہیل خان آفریدی وہاں پہ ہمیں نظر آئے, تو آج ان کی درخواستیں خارج کر دی عدالت نے, وہ ان کی ضمانتیں بھی جو ہے وہ خارج کر دی ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ 8 فروری سے ایک دن پہلے یہ تاریخ جو ہے وہ اب عدالت سے آئی ہے, تو یہ ایک مشکل ڈیفینیٹلی ہوگی, کیونکہ الٹیمیٹلی لیڈرشپ کو لیڈ کرنا ہوگا. اگر لیڈرشپ باہر نہیں نکلے گی تو عام عوام اس طرح پھر اس کا نکلنا آسان نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اس طرح سے ایکٹیویٹی ہو نہیں پائی ہے, اور یہ بھی ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جیسے سندھ میں ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو اس کا ایک اثر لازمی طور پر ہے. کے پی کے میں جتنی بڑی ایکٹیویٹی بھی آپ کر لیں وہ رجسٹر نہیں ہوگی آپ کی, وہاں پر اپنی گورنمنٹ ہے. بلوچستان میں ویسے ہی اس طرح سے ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. پنجاب کے اندر سے نکلنا سپورٹرز کا بھی اور لیڈران کا بھی کتنا زیادہ ضروری ہے اگر 8 فروری کا احتجاج ہوتا ہے تو؟ اچھا, مجھے یہ سن کے حیرانگی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ پنجاب میں کچھ نہیں ہوا. میں 26 نومبر کے بعد نہیں, میں بھی لازمی بات ہے, آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو 26 نومبر کے بعد ہی کر رہے ہیں نا, گزرے ہوئے مدت ہوگی 26 نومبر کو. بھائی پچھلی منگل کو جو اڈیالہ میں لوگ آئے تھے وہ پنجاب میں تھا اور وہ پنجاب کے لوگ تھے. نہیں رانا صاحب, چند 100 اور ایک پہیہ جام ہڑتال ہے. قیادت بلائی گئی تھی نا, ہو سکتا ہے کہ مثلا اسی اتوار کو, یہ جو اتوار گزری ہے, اس میں لاہور شہر کے اندر بھی ریلی نکلی ہے, مختلف جگہ بھی نکلی ہے, اور کل کے دن بھی تحریک انصاف ایک اپنا بڑا شو لگانے جا رہی ہے. یہ جو لوگ کھیلتے ہیں نا, میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا جی کیا کریں گے آپ 8 کو؟ اچھا ایک ذہن میں رکھیے گا 8 کا دن ہے اتوار کا, جی آپ کا آدھا پنجاب تو ویسے ہی بند ہونا ہے, آدھا پنجاب ویسے ہی بند ہونا ہے, مارکیٹیں بند ہونی ہیں اتوار کے روز. لاہور میں بسنت ہے اور لاہور بند بھی ہونا ہے, اور لاہور میں ٹرانسپورٹ بھی کم چلنی ہے, بسنت بھی ہے نا ویسے بھی, اور پکی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے پتنگیں خریدنی ہیں اور اس پہ 804 لکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ بسنتی کینسل نہ ہو جائے اتوار کو, اور اس دن پولیس نے 2 نمبر ڈور اڑانے والوں کو, فائرنگ کرنے والوں کو پکڑنا ہے یا تحریک انصاف کو پکڑنا ہے. یہ نہ ہو کہ ان کو ڈوروں میں اندر کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چرخیاں ملی, ہم نے کہا تھا پنے آپ نے رکھنے, آپ لوگوں نے چرخیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ بھی کامیابی ہے نا, یہ بھی کامیابی ہے. اچھا, اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ بھی کامیابی ہے. اور کل آپ کو اڈیالہ میں ایک بڑا شو لگتا ہوا نظر آ رہا مجھے, اچھا جو میرے پاس اطلاع ہے. کل سینٹر پنجاب وہاں پہنچ رہا ہے, اور جب سینٹر پنجاب وہاں پہنچ رہا ہے اور بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں تو کل بھی ایک اور بڑا شو لگا. رانا صاحب پنجوتا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی حکمت عملی جان لیتے ہیں ان کی. نئی مدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک کے رہنما. پنجوتا صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر ہم آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ 8 فروری کو حکمت عملی کیا ہوگی. سندھ میں ہم نے دیکھا ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے. پنجاب سے ایک ایکٹیویٹی چاہیے اگر پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ایک امپیکٹ شو کیا جائے, کیونکہ کے پی میں جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو جائے, آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے, وہاں پر وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. تو سر کیا پلانز ہیں 8 فروری کے؟ دیکھیں بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں جی بالکل پلان بڑا واضح ہے کہ پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر ہوگی, جس میں تمام جو تاجر برادری ہے ہم ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, تمام گاڑیوں والے ہیں, جو رکشوں والے ہیں, جو جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے, ان تمام سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اس ملک کے کا جو مینڈیٹ لوٹا گیا ہے 8 فروری کو آپ تمام اپنے رکشے, گاڑیاں, اپنی دکانیں, تمام لوگ اپنی بند کریں اور احتجاج جو ہے ریکارڈ کرائیں اور بتائیں پوری دنیا کو کہ اس دن عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. تو بالکل ہمارا کلیئر موقف ہے جی, ہم احتجاج کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو بھی باتیں یہ کر رہے ہیں 8 فروری کو دیکھتے ہوئے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات کی بات ہو, مذاکرات کریں, یہ کال واپس لیں, تو میں بڑا دو ٹوک موقف رکھتا ہوں کہ کال واپس ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس کر دیں, کال بھی واپس ہو جائے گی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پہیہ جام ہڑتال کے ساتھ ساتھ اور بھی اسٹریٹجی بن رہی ہے سڑکوں پر نکلنے کے حوالے سے کہ کس طرح ہم شہر ٹو شہر جو ہے وہ احتجاج کریں گے, یا کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ احتجاج ہوگا, ریلیاں ہوں گی, کس طریقے سے ہوگا, اس پہ بھی ہماری گفتگو جاری ہے. اور آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو پلان ہے وہ اپنے تمام جو عہدیداران ہیں ان کو بتا دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے جو مومنٹم بنانا ہے اس کے حوالے سے ہماری آلریڈی میٹنگز 2-3 ہو چکی ہیں, جس کے اندر ہم نے نیچے لیول تک تنظیموں کو بھی آن بورڈ لیا ہے. اور وہ جو مختلف شہر ہے, مختلف گلیاں کوچے, مختلف جگہوں کے اوپر جا کر لوگوں کو باور کرانا, ان تک پمفلٹ بانٹنا, وہاں کمپین کرنا, ٹرانسپورٹرز کو ملنا, ہر ایک کو ملنا, اس حوالے سے آپ آنے والے دنوں کے اندر آپ ایکٹیویٹیز دیکھیں گے کہ گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. لوگ ویڈیوز پیغامات بھی بنائیں گے اور ایک پورا مومنٹم آپ کو نظر آئے گا پورے پاکستان کے اندر کہ لوگ 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منانے جا رہے ہیں اور ایک پوری ہائپ کریٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. پنجوتا صاحب
ایک تو یہ بتائیے کہ سنا ہے کہ آپ لوگ 8 فروری کو بھی خراب کرنا چاہ رہے ہیں بسنت کو لاہور میں، اور پتنگوں پر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں 804. یہ آپ کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا پلاننگ آپ نے بنا رکھی ہے، وہ بھی بتائیے گا، کیا واقعی ایسا کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا، کل اڈیالہ میں کیا پہلے سے زیادہ لوگ ہوں گے، کوئی بڑا مجمع ہوگا یا علامتی طور پر سب کچھ چلے گا؟ نہیں دیکھیں، بالکل احتجاج جو ہے وہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. جہاں تک بات ہے اڈیالہ جیل میں، تو کل ایک بڑی تعداد جو اڈیالہ جیل کے باہر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم پرامن طریقے سے وہاں بیٹھیں گے. عمران خان صاحب کیونکہ آئسولیشن کے اندر ہیں، عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کے اہلیہ بھی آئسولیشن کے اندر ہیں، اور کئی ہفتوں سے ملاقات ان کی بند ہے. دوسری یہ چیز ہے، دیکھیں جو 8 فروری کا احتجاج ہے وہ ہم کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. پاکستان میں جو جمہوریت کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اس جمہوریت کی بحالی کے لیے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، مینڈیٹ کی چوری کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ ایک احتجاج ہے جو ہر معاشرہ، ہر ملک کو رائٹ رکھتا ہے، وہاں کا آئین ان کو اجازت دیتا ہے، ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. لیکن ریاست کی طرف سے جو انتشار کیے جاتے ہیں اپنے لوگوں پر لاٹھی چارج، مقدمات اور الٹا مقدمے ہمارے اوپر بنا کے کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی نے انتشار کر دیا اور یہ سارا کر دیا. اس وقت 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، نوجوانوں کی بڑی تعداد جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ان نوجوانوں کا ووٹ اسی لیے کاٹنے کی طرف یہ معاملہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہمیں سننے کے اندر آ رہا ہے کہ ترمیم ایسی کرنے جا رہے ہیں کہ 18 سے 25 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ ووٹ کا حق نہیں استعمال کر سکتے. تو ڈرتا جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، جس کو خوف ہوتا ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، جو سیاسی طور پہ میدان میں ہار جاتا ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، جو مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اس طرح کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.